लाहौर उतना ही पुराना है जितना रावी पुराना है। तारीख व सकाफत का मरकज लाहौर अरसे कदीम से खित्ते में इल्म व सकाफत और फनून लतीफ़ा का गहवारा रहा है। किसी मुआशरे की पहचान उसके विरसे और सकाफत से होती है और ये इसको बाकी मुआशरों से मुनफरिद और मुमताज करती है। (1857) के बाद हिंदो पाकिस्तान को ज्यूल इन द ब्रिटिश क्राउन करार दिया गया। अंग्रेज एक बैनुल अक़वामी ताकत जब बने जब पंजाब अंग्रेजी हुकूमत में शामिल हो गया। यहाँ के खित्ते को उन्होंने शुरू से ही भांप लिया था। यहाँ की सकाफत अलहदा है, यहाँ की दस्तकारियाँ अलहदा है, यहाँ की तारीख अलहदा है। लाहौर के माल रोड पर मौजूद लाहौर सिटी हेरिटेज म्यूजियम भी शहर की सकाफत का अक्कास है। इस इमारत की बुनियाद 1864 में रखी गई और चंद माह में इसकी तामीर मुकम्मल कर ली गई। ये इमारत टोलेंटन मार्केट के नाम से जानी जाती है। 1864 में इसी जगह, जिसको बाद में टोलेंटन मार्केट का नाम दिया गया, ये एग्जीबिशन हॉल बनाया गया, जहाँ पंजाब की दस्तकारियाँ यहाँ पर और नॉर्दर्न एरियाज़ की दस्तकारियाँ भी यहाँ पर न सिर्फ उनकी नुमाइश की गई, बल्कि दस्तकार यहाँ पर बैठकर बना रहे थे बहुत सारी चीज़ें मेटल वर्क्स में। और दूसरी दस्तकारियाँ जैसे कढ़ाई का काम, खड्डी का काम यहाँ पर हो रहा था और लोग देख रहे थे। यही जगह है जिस छोटा सा माल रोड का ये टुकड़ा, इसका नाम चंद बरस पहले तक यहाँ एक प्लेट लगी होती थी, इसको एग्जीबिशन रोड कहते थे। ये एग्जीबिशन हॉल, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बुनियाद इस एग्जीबिशन हॉल से शुरू हुई, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ये रियलाइज कर लिया ये खित्ता और है। (1850) में सनती इनकलाब की वजह से बहुत से दस्तकारों और कारीगरों का रोजगार खत्म सा हो गया था। बस मकामी आर्ट और सनत को बचाने और इसके फरोग के सिलसिले में तहरीक शुरू की गई, जिसके नतीजे में पंजाब में पहली सनती नुमाइश मुनक्किद करने का फैसला किया गया। सर मॉन्टेगोमरी ने पहली बार इस नुमाइश का एग्जीबिशन हॉल में इनेकाद किया। ये एग्जीबिशन हॉल अब टोलेंटन के नाम से जाना जाता है। यूरोप में दो तहरीकें थी, एक साइंटिफिक तहरीक थी और एक इंडस्ट्रियल तहरीक थी। साइंटिफिक रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो उनके लिए ज़रूरी थी कि वहाँ पे इंडस्ट्री को फ़रोग़ दिया जाए, ताकि यहाँ से रॉ मटेरियल वगैरह जो वो ख़रीदते थे वो अब सोने के एवज़ ख़रीदने के बजाय अपनी तैयार शुदा चीज़ों के ज़रिए को बेचकर यहाँ पैसा हासिल करके उसके बदले में यहाँ से कपास, पटसन, मादनियात और चीज़ें यहाँ से ख़रीदते थे। लेकिन इसमें एक चीज़ खराबी पैदा हुई, यहाँ की दस्तकारियाँ ख़तरे में पड़ गई। वो दस्तकार जिनको काम न मिला वो आखिर काम छोड़कर छोटे मोटे ख्वांचे लगाने लगे, छोटी मोटी दुकानदारी करने लगे या खेती बाड़ी में चले गए। वो पुरानी सनतें जो है वो ख़तरा पैदा हो गया था कि वो ख़त्म हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें आप लोग नहीं जानते कैसे बनाई जाती थी। तो इस स्कूल और जे स्कूल ऑफ आर्ट और सरामपुर का स्कूल ऑफ आर्ट जो है, इन स्कूलों ने बड़ा रोल अदा किया। बहुत सारी पुरानी दस्तकारियाँ जो हैं वो मरने से बच गई। इस
ایگزیبیشن ہال میں صوبہ پنجاب کے مقامی تاجر اور ماہر دستکاروں کی اشیاء نمائش کے لیے رکھی گئی تھی۔ نمائش کا انعقاد ماڈرن ایجوکیشن کی طرف پہلا قدم تھا۔ اس ایگزیبیشن ہال کو اسکول آف آرٹس کا درجہ دیا گیا تھا، جہاں نمائش کے ساتھ ساتھ مختلف فنون کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ یہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں، اس میں ایک جو زمانہ قدیم سے چلا آ رہا تھا کہ باپ کے بعد بیٹا وہ ہنر سیکھے گا، بیٹے کے بعد پوتا سیکھے گا، یہ نہیں۔ اب ہر وہ شخص کچھ سیکھنا چاہے، اگر اس کا باپ نہیں یہ جانتا، وہ بھی یہاں اساتذہ سے سیکھ سکتا۔ ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا، چاہے حکیم ہو چاہے دستکار ہوں، اگر ان کا بیٹا اس قابل نہیں ہے تو وہ فن اور وہ علم اپنے ساتھ لے جاتا تھا، کسی اور کو نہیں سکھاتا تھا۔ پہلی مرتبہ ماڈرن لائنز پر، جدید خطوط پر نئے شاگرد پیدا کیے جو کہ بعد میں بڑے بڑے دستکار بنے۔ یہ بہت بڑی، میں کہوں گا یہ ماڈرن ایجوکیشن میں جو ہے ہر وہ شخص جو سیکھنا چاہے اس کو سکھا دیا جائے، بہت بڑی بریک تھرو تھی۔ 1864 میں ہی نمائش کے اختتام پر یہ محسوس کیا گیا کہ قبل اس کے کہ صنعت و حرفت کے یہ نمونے منتشر ہو جائیں، ان میں سے اعلیٰ پائے کے نمونوں کو لاہور میں مستقل نمائش پر رکھنے کا بندوبست کیا جانا چاہیے، اور اس پر سنجیدگی سے عمل کیا گیا، اور صوبہ بھر سے اکٹھے کیے جانے والے اعلیٰ پائے کے صنعت و حرفت کے نمونوں کو اس عمارت میں مستقل رکھنے کا انتظام کیا گیا۔ مسٹر بی ایچ بیڈن پال نمائش کے سب سے پہلے انچارج مقرر کیے گئے تھے۔ اس نمائش کے بہترین انتظام کے نتیجے میں اسے سینٹرل میوزیم کا درجہ دے دیا گیا۔ یہاں سے دو چیزیں ہمیں ملی، ایک تو یہ ہے یہی ایگزیبیشن انہوں نے سوچا یہ اتنی اچھی ہے کہ ایک سال کے بعد انہوں نے اس کو بند نہیں کیا، بلکہ اس ایگزیبیشن کو انہوں نے لاہور کے سب سے پہلے اسکول آف آرٹ کا درجہ دیا، اور یہاں کی دستکاریاں جو نمائش میں رکھی گئی تھی اس کو انہوں نے عجائب گھر کا بھی نام دے دیا، یعنی لاہور کا عجائب گھر، اور لاہور کا جس کو بعد میں نیو اسکول آف آرٹ کہا گیا، اس کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ چھبیس سال تک یہ نوادرات اسی عمارت میں زیر نمائش رہے، اور اس کو لاہور کا میوزیم ہونے کا اعزاز بھی حاصل رہا، مگر 1893 میں نوادرات میں اضافے کی وجہ سے موجودہ لاہور میوزیم کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کے بعد اس عمارت کو میونسپل مارکیٹ میں بدل دیا گیا۔ 1920 میں اس سپر سٹور کو ٹولنٹن مارکیٹ کا نام دیا گیا۔ ٹولنٹن مارکیٹ کا نام اس وقت کے کمشنر لاہور کے نام پر رکھا گیا تھا۔ یہ ہال جو ہے اس کو جب انہوں نے مارکیٹ میں کنورٹ کیا تو اس وقت اس کو ایک کوئی نام دینا چاہا، پہلے اس کو میونسپل مارکیٹ کہا گیا، اور یہ رہی بھی میونسپلٹی کی ملکیت تھی، اب بھی ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد اس کی کافی مرمت کی گئی، سر گنگا رام نے کی تھی۔ یہ 1920 کی دہائی کی بات ہے، شروع کی بات ہے۔ اس کی چھتیں پرانی جو سلوپنگ ہوتی تھی جو اب دوبارہ بحال کر دی گئی، ان کو توڑ کر فلیٹ چھتیں بنائی گئیں، اور یہ ایک قسم کا سب سے پہلا سپر سٹور لاہور کا تھا۔ انیس سو 93 تک یہ مارکیٹ اسی عمارت میں رہی۔ 1994 میں لینڈ مافیا نے ٹولنٹن کی اس تاریخی عمارت کو گرا کر 10 منزلہ شاپنگ پلازا بنانے کا فیصلہ کیا، مگر فنون اور ورثہ سے محبت کرنے والے میدان میں آگے آئے اور اس تاریخی عمارت کو بچانے کی کاوشیں شروع کی۔ اس تحریک کو سیو ٹولنٹن یعنی ٹولنٹن بچاؤ کا نام دیا گیا۔ اس کو
بہت مرتبہ گرانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ 17 کینال 10 مرلے مال روڈ پر پرائم لوکیشن، ہر ایک کو نظر آ رہا تھا اس میں پیسہ. تو کئی کوشش کی گئی، آخر 1993 میں اس کو خالی کروا لیا گیا. اندیشہ تھا کہ اس کو گرا دیا جائے گا. اس کی مٹیریل بھی 13,50,000 میں نیلام کر دیا گیا. وہ پارٹی کون تھی؟ مصری شاہ کے کوئی تھے، مگر ان کا ایڈریس اصلی نہیں تھا، وہ ڈوبیس تھے. لیکن ایک عوامی تحریک تھی، ہم نے کوشش کی، پریس والوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا. یہ معمولی چیز نہیں ہے جس کو یہ بلڈنگ، اس کی اہمیت تاریخی بہت ہے. جس میں نے شروع میں کہہ دیا، پاکستان کی بنیاد ٹولنٹن سے ہی شروع ہوئی، اس کو بچایا جانا چاہیے. یہاں پہ 11 منزلہ اگر بن جاتی تو یہاں پہ ایگزیبیشن روڈ، جس پر کہ ٹولنٹن مارکیٹ ہے، میوزیم ہے، کارپوریشن کا دفتر ہے، اکراس دی روڈ پنجاب یونیورسٹی ہے، یہ ایجوکیشنل پرنسنکٹ ہے. یہاں پر 11 منزلہ عمارت بن جاتی، طرح طرح کے لوگ یہاں پر آتے، اس کا تقدس پائمال ہو جاتا ہے. ٹولنٹن مارکیٹ اپنے کھانوں کی وجہ سے پورے لاہور شہر میں مشہور تھی، جہاں ہر قسم کے کھانے کی اشیاء ملتی تھیں. ایک ایسی جگہ تھی کہ بڑے آفیسرز، شروع میں انگریز بھی، وہ جب اپنے سیکریٹریٹ جاتے تھے تو ان کی بیگمات ادھر شاپنگ کرتی تھی. یہاں پہ نواب مہاراجے خود بہاولپور کا کہ نواب بھی یہاں کے پائے، نواب ڈیرہ اسماعیل خان، علی یار خان بھی یہاں آتے رہے. تو اس کی خوبصورتی یہ تھی، یہاں پہ فش اور مٹن شاپس علیحدہ تھی، بیف علیحدہ، اس کی بلڈنگ علیحدہ تھی، اور سبزیاں اور پھل سب سے اچھے یہاں ملتے تھے. اور یہیں پہ سب سے پہلا ملک شیک، کینجرز ملک بار، اور سب سے پہلی آئس کریم بھی یہیں سے ٹورنٹن مارکیٹ سے شروع ہوئی. ٹولنٹن مارکیٹ نے کئی رنگ بدلے، کتنے زمانے دیکھے، بالآخر لاہور کے تہذیبی ورثے کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری اسے نصیب ہوئی. ٹولنٹن مارکیٹ کو اب لاہور ہیریٹیج میوزیم کا نام دیا گیا ہے، جس میں لاہور کی تاریخ، تہذیب اور ثقافت کے آثار جمع کیے گئے ہیں. لاہور ہیریٹیج میوزیم میں آج کل مختلف ادوار کی تاریخی اشیاء نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں، جن میں مغل، سکھ اور برطانوی دور کے نوادرات شامل ہیں. اس کے علاوہ اس میوزیم میں ہال آف فیم ہے، جس میں لاہور کی معاشی، مذہبی، ثقافتی، ادبی، سیاسی اور معاشرتی زندگی میں اپنا کردار ادا کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. یہ ایک سلسلہ وار نمائش ہے. اس کے علاوہ اسلامک کانفرنس میں شریک مسلم ممالک کے سربراہان کی تصاویر بھی نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں.
اس عمارت کی تعمیر برطانوی آرکیٹیکچرل سٹائل میں کی گئی ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں نیچرل وینٹیلیشن کا نظام ہے۔ اس کی بلڈنگ جو ہے اس زمان میں یہ برٹش جو فن تعمیر تھا اس سے بڑا متاثر ہے، بلکہ شپ بلڈنگ انڈسٹری کے طور پر جو ہال جس کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو لگتا ہے سمندری جہاز الٹا رکھا ہوا ہے۔ یہ وہی قوم کر سکتی ہے جن کے شپ بلڈنگ انڈسٹری اور جن کے یہاں لکڑی بہت ہوتی ہے، اور لاہور کے ارد گرد بھی لکڑی اس زمان میں بہت ہوتی تھی۔ اس کا ملبہ جو ہے، اس کی اینٹیں جو ہیں وہ بہت مختلف دوروں کی، یہ نہیں بھولنا چاہیے 1863 میں یہ بلڈنگ بننی شروع ہوئی اور چند مہینوں میں یہ بنی۔ تو اس لیے جیسے آج بھی جگہ جگہ ملبہ برائے فروخت لکھا ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی ملبے بہت برائے فروخت ہوتے ہوں گے۔ اس میں مغل اینٹیں بھی ہیں، نانک شاہی اینٹیں بھی ہیں، اور بعد میں جب گنگا رام نے اس کی مرمت کی تو اس میں برٹش برکس بھی ہیں۔ اس ہال میں جب ہم دیکھیں گے، پیچھے جو میرے ہال ہے، اس میں یہ تمام اینٹیں چھوٹی اور بڑی صاف ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ بڑی بڑی لکڑی کی چھتیں اور پراپر وینٹیلیشن، یہاں نہ سردیوں میں ٹھنڈ ہے اور نہ گرمیوں میں گرمی ہے، یہ سب کچھ دیکھ کر یہ بلڈنگ چونکہ بنی ہوئی بجلی کے آنے سے پہلے کی بات ہے، تو یہاں نہ پنکھے کی ضرورت ہے اور نہ روشنیوں کی ضرورت ہے۔ یہ ڈے لائٹ اور نیچرل وینٹیلیشن پر ڈیپینڈ کرتی۔ لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ حیران ہوتے ہیں کہ اس قسم کی بھی بلڈنگ ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارا تہذیبی ورثہ ہے اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ٹولنٹن کی عمارت آج بھی ہماری نظروں کے سامنے موجود ہے۔ اس میں لاہور شہر کی تاریخ اور ثقافت کے عہد محفوظ ہیں۔ یہ بلڈنگ بذات خود ہیریٹیج ہے۔ اس کے اندر چیزیں جب ہیریٹیج کے ہم رکھتے ہیں تو اس کے اوپر جو چھت ہے وہ بھی ہیریٹیج ہے۔ وہ چیزیں جو ہے اس جگہ زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ اگر ان چیزوں کو، تاریخی چیزوں کو ایک ماڈرن جگہ پہ رکھ دیتے، وہ لگتا ہے کوئی دیار غیر میں وہ چیزیں ہیں۔ یہ لگتا ہے اسی دھرتی کی بلڈنگ میں اسی دھرتی کی چیزیں ہیں اور اسی دھرتی کے لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، اور کچھ لوگ اور دھرتیوں کے یہاں پر آ کر ہماری دھرتی کو بھی دیکھنے آتے۔ ایک ایمبیانس بن گیا ہے، وہ جو بہت اچھی بات ہوئی۔